बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त तौहीद और रद्द शिर्क पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की रहमत, उसकी इनायत और उसके फजल से। पिछली बार प्रोग्राम में मैंने ये शुरू किया था कि एक वहमी ज़ामी तौहीद है और एक तौहीद हकीकी है। वो तौहीद हकीकी पर मैंने तफसील से गुफ्तगू की है। तौहीद खमसा के हवाले से मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन कहीं कहीं मैं उसको रिपीट करूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन ज्यादा नहीं करता। मैंने ये अर्ज किया था कि एक तौहीद है जिसका नाम है तौहीद हर्रानी, तौहीद अलबानी, तौहीद सनआनी, तौहीद शौकानी, और दूसरी तौहीद है जिसका नाम था तौहीद रब्बानी, तौहीद कुरानी, तौहीद रहमानी। इस पर मैं तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूं। अब मैंने आपके सामने जो मसला रखा है वो ये है कि हमारे शुबा डालने वाले दोस्त कहते हैं कि तौहीद की दो किस्में हैं। एक तौहीद है रबूबियत और दूसरी है उलूहियत। रबूबियत का मतलब ये है कि अल्लाह ही पैदा फरमाने वाला और वो कायनात को चलाने वाला। इसके अंदर कभी किसी मुशरिक ने रूए जमीन पर इख्तिलाफ नहीं किया। ये हाफिज इब्न तैमिया से लेकर अब तक तमाम खवारिज उलमा ये दावा करते हैं और उनका इजमा है। इस पर मैंने हवाले पढ़ दिए थे, कुछ मैं टच करूंगा आज भी, लेकिन तफसील में आगे चल के बताऊंगा, लाइन लगाऊंगा मैं हवालों की ये बात किस किस ने की है। दूसरी वो ये बात कहते हैं कि दूसरी तौहीद की किस्म है तौहीद फिल उलूहिया, और इसका मतलब यह है कि अल्लाह की सिर्फ इबादत करना। हाँ, इसमें मुशरिक जो थे वो शिरक करते थे। वो क्या शिरक करते थे कि वो निदा करते थे, पुकारते थे, वसीला अंबिया औलिया का डालते थे, अल्लाह ताला के आगे पेश करते थे। ये उनका शिरक था। तो मैंने इस पर यह अर्ज किया था कि हमारे बुजुर्गों ने इस पर यह सवाल उठाया था तमाम खवारिज दुनिया के सामने कि ये जो तकसीम है हाफिज इब्न तैमिया की और उसके बाद के तमाम उलमा की, जिस पर आप जमे हुए हैं, मुअतकिफ हैं, इत्काफ किया हुआ है उसके ऊपर। यानी इत्काफ का मतलब ये होता है जम के बैठ जाना। जैसे किसी दर पे बंदा बैठ जाता है ना, अल्लाह के दर, इसको इत्काफ कहते हैं। तो रमजानुल मुबारक में बंदा इत्काफ करता है अल्लाह के दर का सवाली बन के। तो वो मोहब्बत में यूं अर्ज करता है, अल्लाह की रहमत पे भरोसा किए अर्ज करता है, अल्लाह मैं तेरे दर पे गिर पड़ा हूं, मैं तेरे दर पे बैठ गया हूं, अब तेरी रहमत की उम्मीद लिए बैठा हूं और मुझे तेरी रहमत पे भरोसा है कि मैं लेके उठूंगा। तो वो हम जैसे रमजान में एतिकाफ करते हैं ना, हमारे तमाम दोस्त जो खवारिज हैं उन्होंने हाफिज इब्न तैमिया की तकसीम पर एतिकाफ किया हुआ है। तो वो कहते हैं तौहीद की दो ही किस्में हैं, रबूबियत और उलूहियत। हमारे उलमा ने उससे जवाब मांगा तो उन्होंने उसके ऊपर जवाब दिए। अब वो जो जवाब है इसके ऊपर वो मैं आपको पिछले बार भी मैंने पढ़ा था और आज भी मैं पढ़ता हूं। कोई पता नहीं, कोई अल्लाह का बंदा इस पे किताब लिखे, इस मसले पे पीएचडी कर ले और उसका इस काम को और आगे मजीद बढ़ाए। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मुमकिन है इसके अंदर तकरार आए। एक मेरे फाजिल दोस्त हैं, वो कहते हैं लोग आपकी बातें सुन के अक थक नहीं जाते कि आप एक बार को मसला तौहीद के अंदर इतनी बार रिपीट कर रहे हैं। मैं कहता हूं अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे जो मेरी रेपुटेशन तकरार के बावजूद भी इज़ाला है शुबहात को सुनते रहते हैं और वो अकते थकते नहीं है। हालांकि दुनिया के सफरों से तो बंदा अक थक भी जाता है, तो ये तो दीन का सफर है, इसमें उकताहट कैसी, इसमें थकावट कैसी।
تو میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ رٹی جائے یہ بات. حافظ ابن تیمیہ نے یہ جو تقسیم کی ہے نہ یہ قرآن سے ثابت، نہ یہ حدیث سے ثابت، نہ یہ صحابہ سے ثابت، نہ یہ خلفائے راشدین سے ثابت، یا نہ یہ سلف سے ثابت. تو جب ہم نے دلیل مانگی تو ہمیں کہا جاتا ہے یہ کیوں دلیل مانگ رہے ہو، اس کو تو بچے بوڑھے سبھی جانتے ہیں. عبداللہ بن محمد الغنیمان ہمیں نصیحت کرتے ہیں یہ سوال نہ کرو، اس لیے کہ یہ سب جانتے ہیں. اب جب ہم نے سوال کیا، آج کے پروگرام میں ان سوال کرنے والوں کا بھی تھوڑا سا میں ذکر کروں گا جنہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے. اب بزرگوں پہ نہ رہیں کہ انہوں نے سوال اٹھایا، آپ بھی اس پہ سوال کریں، اور آپ کو سوال کرنے کا پورا حق ہے کہ آپ کسی عالم سے پوچھیں کہ اچھا جی یہ جو تقسیم کی گئی ہے توحید کی 2 قسمیں یہ کہاں لکھی ہیں. آپ بھی کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جرت اور توفیق دے. عام طور پر ہم سوال نہیں کرتے، ہم نے جواب دینا ہی سیکھا ہے کہ جواب ہی دیتے ہیں. یہ ابھی جو میں کتاب آپ کے سامنے جو حوالہ پڑھنے لگا ہوں یہ بھی ایک مرد میدان ہے، مرد مجاہد ہے. میں داد دیتا ہوں اس بندے کی بھی جیسے میں نے پچھلوں کی دی ہے. آپ مجھے یہ سمجھیں کہ داد دینے میں بخیل تو نہیں ہوں، میں سخی ہوں اس مسئلے میں کہ میں اس کو مرد مجاہد مرد میدان کہہ رہا ہوں. کتاب کا نام ہے شرح لامیہ اور باب التوحید. بندہ جس نے لکھی ہے اس کا نام ہے عمر بن سعود بن فہد العید، بڑا مشہور بندہ ہے. تو وہ کہتا ہے شبہن حول تقسیم التوحید والرد علیہا. شیخ عید، ان کا میں عید نام لے رہا ہوں، شیخ عید. اس کی بات، ان کی دلیل بات سن کے آپ کو اتنی شاید خوشی ہو بعض لوگوں کو جو اس کے ماننے والے ہیں جتنی عید کی خوشی ہوتی ہے. تو اب شیخ عید شرح لامیہ کے اندر کہتے ہیں کہ یہ شبہ وارد کیا جاتا ہے توحید کی تقسیم کے اوپر، اور اس کا جو رد کیا جاتا ہے اس کا. تو وہ کہتے ہیں جو اس پر شبہ وارد کیا جاتا ہے میں اس شبہ کا جواب دیتا ہوں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے پروگرام کا نام بھی ازالہ شبہات ہے. بائی دا وے شاید میں نے پہلے یہ بات کی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب یہ میں نے اس کا یہ نام ہوا تو اس کے اوپر اس میں نے شبہات وارد کرتا ہوں کہ یہ شبہ ہے اور اس کا یہ جواب ہے. قرآن سے، حدیث سے، ابن کثیر سے، حافظ ابن تیمیہ سے، اسقلانی سے، صحابہ سے میں لاتا ہوں ان کی باتیں کہ ہاں یہ ازالہ ہے اس کا. تو اب ان کا بھی شبہ ہے. تو عمر بن سعود کا جواب سنے، کہتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے نا قد یشیر بعض الناس فیقول، وہ کہتے ہیں یہ مشہور کیا جاتا ہے، اس کا شہرت دی جاتی ہے، اس کا چرچا کیا جاتا ہے اس سوال کا بعض لوگوں کی طرف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں انکم تقولون، ہمیں وہ کہتے ہیں انکا ہناکا توحید الالوہیہ و ربوبیہ، کہ یہ جو تم نے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کی ہے یہ کہاں سے ثابت ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا وَلَعَلَّنَا فی الدرس الماضیہ، میں نے پچھلے درس میں اس پر بحث کی تھی. تو آگے انہوں نے کہا ہے تکلمانا ان زاہد الکوثری، کہ یہ سوال جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا یہ سوال زاہد الکوثری نے اٹھایا ہے. زاہد الکوثری محقق اہل سنت، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی، وہ جنا تھا، وہ مرد تھا، وہ ولی تھا، شیخ زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ. یہ انہوں نے سوال اٹھایا تھا. ان کے بقول عمر بن سعود بن فہد العید کہتے ہیں کہ یہ جو ہم سے سوال کیا جاتا ہے نا کہ یہ کہاں سے لی ہے تم نے تقسیم اس کی توحید ربوبیت الوہیت کی، کس نے بیان کیا ہے. تو شیخ کوثری نے کہا تھا
کہ نہ اس کے اوپر ما دل علیہ الکتاب والسنہ. شیخ کوثری نے، زاہد الکوثری نے کہا تھا، فرمایا تھا اس کے اوپر نہ کتاب اللہ کی کتاب میں دلیل ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ میں سے ہے، کسی نے یہ نہیں کیا. تو وہ کہتے تھے یہ تو بدعت ہے ابن تیمیہ اور ابن قیم کی. واہ 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 واہ، کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے میرا رب علامہ زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ پر. میں نے پچھلی بار کہا تھا نا، ہم نے سوال کیا تو میں نے وعدہ کیا تھا میں بتاؤں گا کس نے کیا ہے. تو یہ ہمارے عظیم مفکر محدث زاہد الکوثری رحمت اللہ تعالی نے یہ سوال اٹھایا. اور کس کے آگے؟ پوری شارجہ، پورا سعودی عرب، پورا کویت، مشرق و مغرب کی نجدیت کے اندر زلزلہ آ گیا جب شیخ زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ نے اس سوال کو اٹھایا. اگر آج مجھے موقع ملا تو میں زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ کے حضور کچھ نذرانہ عقیدت پیش کروں گا، اگر نہیں تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کروں گا. اس وقت میرا موضوع صرف اتنا ہے کہ اس تقسیم پر ان کا یہ سوال تھا. سوال کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ انہ نقد، یہ نقد کیا، اعتراض کیا ہے. شیخ عید کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ و شیخ محمد بن عبد الوہاب وغیرہم، ان اور حافظ ابن تیمیہ، بِأَنَّهُمْ هُمُ الْمُبْتَدِعَةِ وَهُمُ الَّذِينَ جَاءُوا بِتَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ وَتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ. تو سوال فیقول الانسان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول للصحابہ. وہ کہتے ہیں ویسے تو یہ جو بدعتی لوگ ہیں نا بدعتیں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب ہم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، یہ ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور حافظ ابن قیم نے یہ بات، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، تو یہ جو بدعتی لوگ ہیں نا انہوں نے ہم پر بدعت کا فتویٰ لگا دیا کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ صحابہ نے تقسیم کی ہے، انہوں نے ہم پر یہ فتویٰ لگا دیا. یعنی بدعتیوں نے بدعت کا فتویٰ ہم پر لگا دیا. وہ زاہد القوثری نے کہا تمہاری یہ تقسیم ہی بدعت ہے. تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ توحید کی بات ہے، اس کے اوپر ہمیں مت کہیں کہ یہ ہماری تقسیم جو ہے یہ درست نہیں ہے. تو نہیں، اب زاہد القوثری رحمۃ اللہ علیہ کا سوال اور اب عبد المجید کا سوال ہو گیا. اس کے بعد آپ میں سے مرد میدان بنے یہ سوال کریں. اب انہوں نے یہ عمر بن سعود بن فہد العید، شیخ العید کہتے ہیں میں مرد میدان بنا ہوں، میں جواب دیتا ہوں اس کا. کہ وہ کہتے ہیں کہ فَإِنْ أَجِئْتُمْ بِهَٰذِهِ، کہاں سے لائے ہو تقسیم، آؤ میں تمہیں نقول، وہ کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں اس کا، ہم بتاتے ہیں کہ یہ تقسیم کہاں سے آئی ہے. اور انجوائے کیجئے جواب کے اوپر. کہتے ہیں ان تقسیم التوحید وتسمیاتہ اجتہادیہ. وہ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے نا یہ ہماری تقسیم ہے اور یہ اجتہادی ہے اور بس. اور آگے کہتے ہیں وَالتَّقْسِيمَاتِ اجتہادیہ وَالْعُلَمَاء رحمہم اللہ تعالی. وہ اللہ تعالی ان علماء پر رحمت نازل فرمائے جن علماء نے یہ تقسیمیں کی ہیں. تو علماء نے تقسیم کی ہے، بس بات ختم. کیا ہم سے پوچھ رہے ہو؟ کہہ دیا نا علماء نے تقسیم کی ہے. جی فرما دیجئے کہ وہ علماء کون سے ہیں، ہم تو ان پڑھ بندے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں. تو آگے شیخ عید کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ تقسیم کن علماء نے کی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے علماء کما ذکرنا درس الماضی، ہم نے درس ماضی میں اس کا ذکر بھی کر دیا تھا. وہ علماء یہ ہیں الامام حافظ ابن القیم و الامام شیخ الاسلام ابن تیمیہ ینقسم الی قسمین.
یہ دونوں تقسیمیں محمد بن عبد الوہاب نے کی ہیں، یہ دونوں تقسیمیں حافظ ابن قیم نے کی ہیں، یہ دونوں تقسیمیں حافظ ابن تیمیہ نے کی ہیں۔ ارے بچوں، شیخ زاہد الکوثری نے تو یہ کہا تھا علی ما دل علیہ الکتاب والسنہ، کہ کتاب قرآن سے دکھاؤ، سنت سے دکھاؤ، خلفائے راشدین سے دکھاؤ، اور صحابہ سے دکھاؤ، خیر القرون سے دکھاؤ، بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے دکھاؤ۔ زید الکوثری تو اس نے تو یہ سوال کیا تھا، وہ تو مرد میدان یہ بولا تھا، یہ اس کا جواب ہے؟ اگر یہی اس کا جواب ہو سکتا ہے زید الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو سنیو، سن لو، جب کوئی ہم سے پوچھے، آپ سے پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے، تو کہو سعیدی صاحب نے لکھا ہے، علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے کہ میلاد جائز ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، حافظ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے جائز ہے۔ تو پھر وہ آگے سے جواب آئے گا، وہ کہیں گے حافظ سیوطی خدا ہے، حافظ سیوطی صحابی ہے، اعلی حضرت خدا ہے، یہ صحابی ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے۔ تو پھر آپ آرام سے کہیے کہ اگر مسئلہ میلاد میں شیخ عبدالحق محدث ابو بکر نہیں ہے، امام احمد رضا خان عمر نہیں ہے، حافظ سیوطی عثمان نہیں ہے، اور علامہ سعیدی علی رضی اللہ علی نہیں ہے، تو آپ یہ بتائیں، زاہد الکوثری نے تو پوچھا تھا کہ یہ کتاب و سنت اور خلفائے راشدین اور صحابہ میں سے کس نے یہ تقسیم کی ہے؟ تو آپ نے کہہ دیا کہ تقسیمات اجتہادیہ والعلماء، اور وہ حافظ ابن تیمیہ، ابن قیم اور محمد بن عبد الوہاب۔ تو یہ بتائیں کیا یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ خیر القرون کے زمانے کے بندے ہیں؟ اور یارو ہم نے تو کبھی سوال پوچھے ہی نہیں، ہم تو جواب دینے میں لگے رہتے ہیں دن رات۔ ہماری طرف تو وہ بال چھوٹے چھوٹے اٹھاتے ہیں تو وہ پھینکتے رہتے ہیں، اس کا جواب دو، 11ویں بتاؤ، کل بتاؤ، عرس بتاؤ، ذکر بتاؤ۔ ہم تو جواب دینے میں ہی لگے رہتے ہیں، ہم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کسی نے مرد میدان بن کے صرف ایک بات، اور پنجابی میں کہتے ہیں نکی جئی، اور وہ بات بھی کی توحید کی، جس پر آپ اے خوارج، بی خوارج، سی خوارج کا ڈیرا ہے، جس کے نام کا کھاتے ہیں، توحید کچھ نہیں ہوتی، نام لیتے ہیں، اسی کے بارے میں ہم نے پوچھا اور سوال بھی کیا الف با کا، الف با تا سا حروف تہجی ہوتے ہیں نا، اس میں سے پہلا سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ توحید کی 2 قسمیں ہیں، بس ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ 2 قسمیں کہاں لکھی ہیں۔ یعنی آپ نے پہلا ہی جملہ بولا اور پہلے جملے پر ہم نے سوال دے دیا کہ جی بتائیں یہ کہاں لکھا ہے۔ بس اتنی بات سی، پہلی تقریر، پہلا ہی مارکا آپ کا۔ میں انشاءاللہ توحید کے بارے میں غلط فہمیاں اور خوارج کی توحید کیا ہے اور لا یقولن اللہ کا جواب کیا ہے، توحید ربوبیت میں شرک ہوا ہے کہ نہیں، یہ تو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بتاؤں گا۔ ابھی تو میں نے صرف ٹچ کیا ہے اس مسئلے کو۔ اللہ کی رحمت، اس کی عنایت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ، ان مسائل کو عام طور پر ٹچ نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی مرضی ہے وہ جس سے چاہے ٹچ کرائے۔ تو یہ تو علی با ہے، پنجابی میں کہتے ہیں اجے تے پونی نہیں کتی، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے اس مسئلے کو۔ اور زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ حافظ ابن تیمیہ نے کہا اس کا جواب دیں کہاں ہے توحید کی تقسیم توحید کدھر لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب میں آگے جانے سے پہلے میں اگلے پروگرام میں میرا دل چاہتا ہے میں یہ باتیں پھر کروں آپ سے، کیوں بار بار باتیں کہنے سے یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک یہ سوال تھا علامہ زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ کا جو انہوں نے اٹھایا۔ اب میں دوسرا سوال ایک اور بڑی شخصیت کا آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ یہ ایک ہمارے بزرگ ہیں، اب میں دوسرے کا لاتا ہوں کہ یہ کون سے کہاں سے ہے۔
ان کی بھی ذرا سنیے. سوال یاد رکھیں, خدارا 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 سوال نہ بھولیے گا. سوال یہ ہے کہ ابن تیمیہ سے لے کر, حافظ ابن تیمیہ سے لے کر شیخ خضری, حافظ صلاح الدین یوسف تک یہ کتابیں ہیں, ان تک جو کہا گیا ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہیں, توحید ربوبیت اور توحید الوہیت, یہ تقسیم کس نے کی ہے اور یہ تقسیم کہاں سے ثابت ہے؟ یہ سوال ہے کہ توحید کی دو قسمیں کدھر ہیں. یہ قرآن شریف جس کو میں ہمیشہ دن کا ترجمہ پڑھتا ہوں, مولانا محمد جوناگڑھی, اور تفسیر صلاح الدین یوسف کی, یہ کنگ فہد کمپلیکس سے یہ ترجمہ ہزاروں بار سینکڑوں بار میں بتا چکا ہوں. اس کی تفسیر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین انہوں نے شروع کیا نا لکھنے, تو انہوں نے کہا توحید کی تین قسمیں ہیں, تو اصلاً دو ہیں, توحید ربوبیت اور الوہیت, اور توحید صفات اسی کے اندر آتی ہے. تو انہوں نے ایاک نعبد سے یہی توحید لکھی ہے, کہتے ہیں توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید ربوبیت, توحید الوہیت. نام یاد کر لیں, اتنی اتنی لمبی نعتیں, پورا پورا سیف الملوک ہم تو یاد کرنے والے ہیں, مثنوی یاد کرنے والے ہیں, زہری صاحب کا ایک ایک کلام پورا یاد کرنے والے ہیں, اعظم چشتی کا کلام یاد کرنے والے ہیں. تو کیا یہ دو لفظ ہم سے یاد نہیں ہوتے؟ توحید ربوبیت, توحید الوہیت. میں نے شیخ سدایت سے جب یہ پوچھا تھا کہ توحید ربوبیت کہاں سے ثابت ہے, توحید الوہیت کہاں سے ثابت ہے, تو وہ جواب میں مزے کا آپ کو بتاؤں گا. تو یہ سوال کس نے پوچھا؟ توحید ربوبیت الوہیت کی تقسیم. یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے, ان کا اصل بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ بس یہ اتفاق ہو گیا کہ میں فوٹو کاپی جو ہے نا وہ ساتھ نہیں لا سکا, اس کی وہ کتاب بھی ساتھ نہ لا سکا, یہ اٹھا لی اور وہ رہ گئی. یہ کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے علامہ ابن تیمیہ اور ان کے ہم عصر علماء. یہ کتاب ہم میرے شیخ, ہم سب کے شیخ ہیں لیکن میرے شیخ سلسلہ نقشبندیہ کے ذریعے سے ہیں, حضرت شاہ ابو الحسن زید فاروق کی رحمت اللہ تعالی علیہ فاضل جامعہ ازہر, ان کی یہ کتاب ہے. بہت بڑے محدث عالم تھے, یہ گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. تو یہ ازہر کے جامعہ ازہر کے فارغ تھے, اور حضرت شاہ ابو الخیر اکیڈمی جو ہے دہلی سے ان کی کتاب یہ چھپی ہے. انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں اور نیٹ پر جا کر آپ ان کی کتابوں کو لے سکتے ہیں. میرے پاس تو ویسے ساری ان کی کتابیں الحمدللہ ویسے ہی موجود ہیں. ان کی کتاب, اس کتاب کے اندر جو علامہ ابن تیمیہ اور ان کے ہم عصر علماء ہیں, اس پر انہوں نے محققانہ گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے ہم عصر علماء کا ان کے بارے میں کیا خیال تھا, حافظ ابن تیمیہ کا کیا نظریہ تھا. اس پر یہ کتاب ہے. لیکن آج میں نے حافظ ابن تیمیہ کی سوانح عمری بیان نہیں کرنی. وہ پچھلی بار جب میں نے کچھ باتیں کی تھیں اس وقت میں نے بھی اس کتاب سے غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی حوالہ دیا تھا, اور آج میں دوبارہ اس کتاب کو استعمال کر رہا ہوں. شاہ ابو الحسن زید فاروق کی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 94 پر فرمایا, اس کتاب سے میں نے پہلی بار یہ حوالہ پڑھا تھا, اس کے بعد جن بزرگوں کا یہ حوالہ دینے لگے ان کے مقالات بھی میں نے دیکھ لیے تھے, وہ میرے پاس ہیں بھی, لیکن آج اتفاق سے وہ نہیں لا سکا, اور میرا یہ ان بزرگوں کی نظر کا تصرف تھا شاید کہ میں نے ان کے حوالے سے ان کا زیادہ ذکر کرنا تھا. اب میں عبارت پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ فرماتے ہیں, انہوں نے ایک باب لکھا ہے اس کے اندر, توحید الوہیت اور توحید ربوبیت. شاہ ابو الحسن زید فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے حافظ ابن تیمیہ نے کی ہے. تو لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ کے اس فلسفہ سے علامہ ابن تیمیہ لاشعوری پر متاثر ہوئے. انہوں نے اپنی انوکھی مفتاح کنجی کی طرح توحید میں ایک نیا شاخسانہ پیدا کر دیا. یعنی یہ لفظ آپ سن لیں کہ توحید میں ایک نئی بات انہوں نے کی ہے. توحید کی باب میں وہ کہتے ہیں کہ توحید کی دو قسمیں ہیں, ایک توحید الوہیت اور دوسری توحید ربوبیت. آگے وہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں توحید ربوبیت میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے,
کافر بھی مشرک بھی سب اللہ کی ربوبیت کے قائل ہیں. ہاں توحید الوہیت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. انہوں نے لوگوں کو توحید الوہیت کی دعوت دی. یہ شیخ ابوالحسن سید فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ توحید کی دو قسمیں ربوبیت الوہیت کی حافظ ابن تیمیہ سے پہلے اس روئے زمین پر کسی نے نہیں کی. تو جب نہیں کی تو زید القاصری کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. آگے علامہ شاہ ابوالحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ صفحہ 95 میں پڑھنے لگا ہوں. فرماتے ہیں شیخی و شیخ مشائخ الازہر علامہ روزگار شیخ یوسف دجوی رحمت اللہ تعالی علیہ شافی رحمت اللہ علیہ نے ازہر کے ماہ نامہ مجلہ نور الاسلام کی 4 جلد صفحہ 254 سے لے کر 266 تک اور صفحہ 319 سے 330 تک اس موضوع پر نہایت نفیس پر از حقائق مقالہ لکھا ہے. میں اس اختصار کے ساتھ بعد فوائد لکھتا ہوں جو شیخ یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائے ہیں. نوٹ کر لو، یہ حوالے کم لوگ ظاہر کرتے ہیں. شیخ یوسف دجوی شافعی جو ازہر علماء ازہر جو تھے ان میں سے ایک بڑے شیخ تھے اور شیخ ابوالحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد تھے. وہ پہلے تو انہوں نے اپنا اوپینین پیش کیا کہ ابن تیمیہ سے پہلے یہ تقسیم کسی نے نہیں کی. اب وہ شیخ دجوی کا حوالہ دے رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ شیخ دجوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ اور ان کی اتباع نے متبعین نے یعنی توحید کو الوہیت اور ربوبیت میں تقسیم کیا ہے. یہ تقسیم شریعت کی روح سے ثابت نہیں ہے. یہ شیخ یوسف دجوی کا سوال تھا پچھلے پروگرام، اگر کسی نے دیکھا ہو تو میں نے کہا تھا ہمارے بزرگوں نے یہ سوال کیا تھا. اب وہ بزرگ کون ہیں؟ یہ ہیں بزرگ زاہد القوثری، شاہ ابوالحسن زید فاروقی اور شیخ یوسف دجوی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم شریعت کی روح سے ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والوں سے کبھی نہیں فرمایا کہ تم دو توحید کا اعتراف کرو، تم دو توحید کا اعتراف کرو. یہ لفظ سر کے اوپر سے کہیں گزر نہ جائیں، میرے مولا یہ لوگوں کے دل و دماغ میں اتار دے. شیخ یوسف دجوی فرماتے ہیں کہ اگر یہ توحید کی دو قسمیں شریعت سے ثابت ہوتی تو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مشرک آتے ایمان لانے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یوں ایمان کی دعوت دیتے، ان سے یوں فرماتے میں تمہارے سامنے دو توحیدوں کو پیش کر رہا ہوں، ایک توحید ربوبیت ہے اور دوسری الوہیت ہے. آقا نے تو ساری زندگی کبھی یہ فرمایا ہی نہیں، یہ تقسیم کی ہی نہیں. یا پھر آگے وہ آتے ہیں لیکن میں یہی بات کر دیتا ہوں، یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے جو اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے ان کو یوں فرماتے کہ اے فلاں تو توحید ربوبیت کو تو پہلے ہی مانتا ہے. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ ناظرین اس جملے کو نوٹ کر لیں کہ حضور نے ان سے فرمایا ہو کہ تم توحید ربوبیت کو تو پہلے ہی مانتے ہو، اب توحید الوہیت کا اقرار کر لو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے. اور توحید الوہیت یہ ہے کہ کسی کے وسیلے سے دعا نہیں کرنی. آگے میں بھی لفظ پڑھ دیتا ہوں. علامہ دجوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ توحید کے منافی نہیں، کیونکہ از روئے شریعت یا لغت یا عرف توسل عبادت کو نہیں کہتے. تو جب نہ لغت میں توسل کو عبادت الوہیہ کہتے ہیں، نہ شریعت میں کہتے ہیں، نہ عرف میں کہتے ہیں،
تو ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ سے لے کر آج تک ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ جو تم نے الوہیت کا نام، الوہیت کا معنی توسل اور شفاعت رکھ لیا ہے، یہ کس ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ شریعت قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے کیا، کس میں کیا ہے؟ وہ سنیو، ذرا کھڑے ہونے والے تو بنو۔ ہم تو انشاءاللہ توحید کی تقسیم پر پوری نجدیت کو، پوری خارجیت کو دم نہیں لینے دیتے۔ ہمارے بزرگوں نے تو علم کے سمندر بہا دیے ہیں، آپ نے صرف نعتیں سن سن کے ایک طرف توجہ کر لی ہے اور باقی ساری باتیں ختم کر دی ہیں۔ آؤ میدان میں۔ شیخ دجوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شریعت کی روح سے ثابت نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والوں سے کبھی نہیں فرمایا کہ تم دو توحید کا اعتراف کرو، ایک توحید الوہیت اور دوسری توحید ربوبیت۔ آگے وہ فرماتے ہیں جو ذات پاک الہ معبود برحق ہے، وہی ذات پاک رب معبود برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتی، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے، سو اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر قائم رہو۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے ربوبیت پر عبادت کو مرتب فرمایا ہے۔ اگر رب السماوات والارض وما بینہ کے متعلق نفع ضرر کا اعتقاد نہ ہو تو اس کی عبادت کے کیا معنی؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء۔ اب وہ جو دوسرا صفحہ ہے نا، وہ میں آپ کو بعد میں اگلے سے اگلے پروگراموں میں پڑھ کے بتاؤں گا دوسرا استدلال کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آگے انہوں نے شیخ دجوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیلیں دی ہیں، اور میں بھی اللہ کی رحمت سے جو شیخ یوسف دجوی نے دلائل دیے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان سے پڑھنے کے بعد اللہ نے جو میرے سامنے دلائل اپنی رحمت سے کھولے ہیں وہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو اگلے صفحے پر اس کے بارے میں بات ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو، اللہ کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں۔ جو خدا امام رازی کو عطا فرماتا ہے، جو زاہد القوصری کو عطا فرماتا ہے، جو شیخ یوسف دجوی کو عطا فرماتا ہے، جو شاہ ابو الحسن زیاد فاروقی کو عطا فرماتا ہے، اس کے خزانے خالی نہیں ہو گئے۔ قرآن کو تم بھی پڑھنا شروع کر دو، علم کے ساتھ تم بھی محبت پیدا کر لو۔ جس خدا نے رازی کو دیا ہے، قرطبی کو دیا ہے، شاہ ابو الحسن زیاد فاروقی کو دیا ہے، شیخ دجوی زاہد القوصری کو دیا ہے، وہ خدا اپنی رحمتوں کے دروازے، اپنی رحمتوں کے خزانے تمہارے لیے بھی کھول دے گا۔ اگر زاہد القوصری نے 3 باتیں کی ہیں، اسی کی اتباع میں خدا 10 تمہیں عطا فرمائے گا۔ پڑھنے والے تو بنو، ذرا علم سے محبت کرنے والے تو بنو۔ صرف اتنی بات پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، دل یار دے نظرانہ لے یار دے کولا، اور اس کے بعد بات ہی ختم کر دیتے ہیں۔ آؤ میدان میں، قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، خدا تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولے گا۔ شیخ یوسف دجوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اس پر جو بحث ہے، وہ جب میں ربوبیت کے مسئلے کو تفصیلاً بیان کروں گا نا، اس وقت میں ان کے مقالات لاؤں گا اور ان کے الفاظ بھی پڑھوں گا، ان کے دلائل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ بہت بڑی شخصیت تھی، شافی بزرگ تھے، اہل سنت تھے۔ تو یہ جو اعتراض ہے نا، یہ جو سوال ہے، یہ 3 بندوں کے میں نے نام آپ کو پیش کر دیے جنہوں نے اسے بدعت کہا ہے۔ اب آپ ان کا، ہمارے دوستوں کا جو ہے نا یہ کہنا کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے تقسیم العلماء للتوحید علی ھذا التقسیم لیس محدثا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کس نے کہا ہے کہ یہ تقسیم بدعت ہے۔ اگر میں ان بزرگوں کے حوالے نہ بھی دیتا تو میرے پاس اللہ کی رحمت سے بڑے دلائل تھے اس کو بدعت کرنے کے لیے۔ لیکن ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں بزرگوں کی اتباع میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس پہ درس دے رہا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے، ان کی برکات میرے ساتھ شامل ہو جائیں گی، ان کی نگاہیں میرے ساتھ آ جائیں گی۔
اور دوسری بات یہ ہے لوگوں کو شاہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا جن کو علم ہے، اہل علم تو جانتے ہیں ان کی بات نہیں، جن کو نہیں پتا وہ ان کی کتابیں پڑھیں اور اپنی جو علمی پیاس ہے نا اس کو بجھائیں ان کی کتابیں پڑھ کے۔ اسماعیل دیلوی پر بھی ان کی کتاب ہے، اگر میں ان کی کتابوں کی وہ لسٹ شروع کر دوں تو وہ ایک لمبی لسٹ ہے، تو انہوں نے وہ بات فرمائی ہے۔ اب وہ تقسیم العلماء للتوحید والا حاضر تقسیم لیس محدثا بل هو معروف فی القرآن، وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن میں معروف ہے کہ تقسیم اس کی دو قسمیں ہیں۔ کہاں معروف ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ربوبیت ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ الوہیت ہو گئی۔ تو ذرا یہ بتائیں کہ کیا یہ ابو بکر صدیق نے آیت پڑھی تھی کہ نہیں؟ حضرت عمر نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ حضرت عثمان نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ حضرت علی نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ ان دونوں آیتوں سے ربوبیت الوہیت کی تقسیم انہوں نے نکالی ہے، اخذ کی ہے، کہاں ہے؟ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، جب وہ نبی بن کے آئے تو کیا انہوں نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ جب تم پڑھو نا الحمدللہ رب العالمین تو ربوبیت والی توحید ہو گئی، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین والی پڑھو تو الوہیت والی ہو گئی؟ تو ان کا یہ کہنا کہ یہ تو کبھی جو ہے نا الوہیت میں ہی شرک ہوتا تھا اور ربوبیت میں تو کبھی شرک ہوا ہی نہیں، یہ انشاءاللہ چند پروگراموں کے بعد ربوبیت میں شرک ہوا ہے کہ نہیں یہ تو آگے جا کر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے عرض کروں گا۔ فَقَانُوا مُقِرِّينَ بِهَا وَأَمَّا الرُّبُوبِيَّةُ فَقَانُوا مُقِرِّينَ بِهَا، سب مانتے تھے ربوبیت کو، ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا، عتبہ بھی مانتا تھا، عتیبہ بھی مانتا تھا، سارا ٹبر ہی مشرکوں کا مانتا تھا۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَأَمَّا الرُّبُوبِيَّةُ فَقَانُوا مُقِرِّينَ بِهَا۔ خیر اب میں اس بات کو تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ اب وہ میں نے ایک دلیل بتا دی مرد مجاہد کی جس نے یہ کہا تھا کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، اور میں اس پر دلیل لاؤں گا۔ انہوں نے جو دلیل بیان کی وہ میں نے آپ کو سنا دی۔ اب وہ اسی تقسیم کو تمام کتاب التوحیدوں کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی بڑا نام لیا جاتا ہے ان کا، اور ناصر الدین البانی نے حدیث کے اوپر کام کیا ہے۔ کیا کام کیا ہے کہ جو کتب حدیث ہیں ان کے اندر جو احادیث بیان ہوئی ہیں ان احادیث پر حکم لگایا ہے کہ یہ ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے یا یہ حسن ہے۔ اس حکم پر سب لوگ متفق نہیں ہیں کہ انہوں نے کہا یہ ضعیف ہے، سب نے اس کو ضعیف نہیں مانا۔ کیوں؟ کہ یہ انہوں نے اس کو ضعیف اس لیے کہا تھا کہ وہ ان کے عقیدے کے خلاف تھی۔ اب اگر کسی نے اس پر کام دیکھنا ہو تو شیخ سعید ممدوح دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر کام کیا ہے۔ انہوں نے کی 6 جلدوں کی کتاب ہے جو البانی کے تعقبات میں ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے اس کی بیان کی ہے۔ اور ان کی کتاب سے جب میں نے 2-3 سال پہلے کم و بیش یا 4 سال پہلے وسیلے پر میں نے گفتگو کی تھی تو ان کی وہ کتاب میں لایا تھا، اور اس سے وسیلے پر بحث جو شیخ البانی نے جن روایات کو ضعیف کہا تھا ان پر شیخ سعید ممدوح نے کیا کلام کیا ہے اور کیا جواب دیا ہے میں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے شیخ البانی کے اوپر، بڑا مارکا مارا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے محدث تھے، یہ تھے، فلاں تھے، تو بہرحال ان کا ایک ان کے نزدیک مقام ہے، ہمیں اس وقت اس سے باز نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جب ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا کہ جناب علی شیخ ناصر الدین البانی صاحب ان کے دروس کے اندر یہ بتائیں کہ یہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ 2 قسمیں ہیں توحید کی، اس پر القسم الثانی، قسم اول ربوبیہ اور قسم الثانی، اس پر ہمیں ذرا کوئی جواب دیں کہ یہ توحید کی جو قسمیں ہیں ان پر کیا دلیل ہے۔ یہ ان سے سوال کیا گیا۔
اب ان کی دلیل سنیے ناصر الدین البانی کی، کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بتاؤ کہ یہ تو ایک اصطلاح ہے علمی اور دقیق اصطلاح ہے۔ کون سی دقیق اصطلاح ہے؟ کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، کہ ربوبیت اور الوہیت۔ وہ کہتے ہیں بڑی دقیق بات ہے، بڑی علمی کام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس پر کلام کرنا ہر بندے کا کام ہی نہیں ہے، اس کو تو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو ٹچ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ وَهَذَا مِن تَمَامِ التَّوْحِيدِ وَهُوَ اصطلاح علمی دقیق عمیق۔ تو دقیق ہے، عمیق ہے، علمی ہے، تم لوگ کیوں اسے ٹچ کرتے ہو، کیوں پیش کرتے ہو، اس کے بارے میں بات نہ کرو۔ تو پھر کیا کریں ہم؟ وہ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ فَإِنَّ الْمَشْهُورَ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حافظ ابن تیمیہ جو ایک شیخ الاسلام ہے اور جو مشہور ہیں، ان کی مشہور تعریف نہیں تم نے پڑھی؟ وہ کیا تعریف ہے؟ ان التوحید انما هو ذو اقسام، وہ اس کی قسمیں ہیں ثلاثہ، توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ او العبادہ و توحید الصفات۔ یہ جو تقسیم ہے نا، جب یہ حافظ ابن تیمیہ نے عمیق، دقیق، گہری، علمی یہ کر دی ہے، تو اب تو اس پر تو کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر تو وہی بندہ بات کرے گا جو اس بات کی، جو جاہل ہوگا، جو سمجھتا نہیں ہوگا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، یا وہ ضدی ہوگا، وہ باتیں کرے گا نا، جیسے میں پڑھ آیا ہوں عبداللہ بن مغینان کے، وہ کرے گا۔ تو یعنی وہ ناصر الدین البانی جنہوں نے اتنی توحید کی حدیث کی کتابوں پر حکم لگائے، اب جب یہاں یہ مسئلہ آیا تو وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اور تقسیم پر کیا مسئلہ لگایا ہے؟ یہ جو شرح عقیدت الطحاویہ کتاب ہے، اس کے مقدمہ میں، وہ اگلے پروگرام میں شرح عقیدت الطحاویہ لا رہا ہوں، پرانا ادھار ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے جو ہے نا پروگرام اس میں پورا ہو جائے گا۔ اس کے اندر شیخ زاہد القوصری رحمۃ اللہ علیہ ایک شاگرد ہیں شیخ ابو گدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں بس ایک مسئلہ ہے شیخ ابو گدہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ جب وہ پاکستان میں گئے تھے تو بعض لوگوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے بارے میں غلط باتیں ڈال دی، ورنہ اس کے علاوہ وہ محدث ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو میری نظر میں نہیں گزرا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو، لیکن لوگ ان کے ارد گرد وہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ آ گئے اور یہاں پر ان کا وصال ہوا۔ شیخ ابو گدہ ایک عظیم محقق تھے۔ یہ بڑی باریک سی بات میں چلتے چلتے درمیان میں کر گیا ہوں، ویسے ہی اس کا میرے درس کے ساتھ یا اس مسئلے کے ساتھ اس کا سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو شیخ ابو گدہ نے اس پر ایک بات کی کہ شرح عقیدت الطحاویہ جو کتاب ہے، اس شرح عقیدت الطحاویہ کا مقدمہ لکھا ناصر الدین البانی نے، وہ اگلے پروگرام میں بھی بتاؤں گا، لیکن اس وقت چونکہ وہ نام آ گیا تو اس لیے وہ بات میں نے کر دی۔ شیخ ناصر الدین البانی کی وہ حدیث کی بات چل پڑی تھی، اور اس کی انہوں نے شرح عقیدت الطحاویہ کا ناصر الدین البانی نے تخریج بھی کی، اور جب تخریج کی تو اس کے اندر جو احادیث تھیں بخاری مسلم کے علاوہ کتب کی، ان کے اوپر تو چلو کسی حد تک ایک بات بن گئی کہ یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے۔ ناصر الدین البانی نے یہ مار کا مارا کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بخاری مسلم کی حدیثوں کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے، بخاری کی روایت ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ صحیح ہے، یہ مسلم کی ہے میں کہتا ہوں یہ صحیح ہے۔ اس پر شیخ ابو گدہ رحمۃ اللہ علیہ نے گرفت کی، وہ فرمانے لگے کہ شرح عقیدت الطحاویہ کے حاشیے میں ذیل میں اس کی تخریج میں جو شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری کی ہے، یہ صحیح ہے، تو اب ہم اس حدیث کو جب صحیح مانیں تو بخاری کی وجہ سے مانیں یا
شیخ البانی کی وجہ سے مانے، تو اس پر انہوں نے ایک پورا تعاقب کیا اور اس کی گرفت کی. بعد میں زہیر شاویش وغیرہ نے، البانی نے خود بھی اس کا جواب دیا. لیکن میں نے یہ چلتے چلتے آپ کو بات اس لیے کی ہے کہ یہ شیخ البانی جن کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، جب توحید کی قسموں پر سوال ہوا تو ان کا یہ جواب تھا اس کے اوپر. مجموع فتاوی و مقالات ابن باز، انہوں نے بھی کہا ہے توحید کی 2 قسمیں ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کی دلیل کیا ہے تو ایگزیکٹلی وہی دلیل انہوں نے دی ہے کہ جو دلیل ناصر الدین البانی دے چکے ہیں یا دوسرے جو علماء ہیں وہ دے چکے ہیں. فتاوی لجنہ کے اندر کہا گیا توحید کی 2 قسمیں ہیں، دلیل وہی، اب میں ریپیٹ بار بار نہیں کرتا. تیسرا مجموع فتاوی رسائل ابن عثیمین، وہی ہے، کہتے ہیں وَيَنْقَسِمُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَقْسَامٌ وَهَذَا تَقْسِيمٌ اصطلاحی فَيُمْكِنُ أَنَّ تَقْسِيمَ التَّوْحِيدِ إِلَىٰ أَقْسَامِ غَيْرِ مَا نَذْكُرُهُ لَكِنْ أَكْثَرُ مِنْ كُتُبِ فِي التَّوْحِيدِ قَسَّمُوا التَّوْحِيدَ قِسْمَيْنِ، کہ یہ 2 توحید کی قسمیں جو بیان کی جاتی ہیں، او الا ثلاثہ، یا توحید کی 3 قسمیں ہیں. شیخ حسین سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے تو وہ آگے وہ جواب دیتے ہیں کہ سنو، توحید کی 2 ہی قسمیں ہیں، کیونکہ حافظ ابن تیمیہ نے، ابن القیم نے، اور شرح عقیدۃ الطحاویہ کے اندر ابن ابی العز حنفی نے توحید کی قسم التوحید الی قسمین، یہی 2 تقسیمیں کی ہیں. یعنی انہوں نے یہ مارکا مارا کہ عام طور پر جب توحید کی تقسیم کی جاتی ہے نا تو وہ تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ، ابن قیم نے کہا، محمد بن عبد الوہاب نے کہا. انہوں نے ذرا ایک اور قدم آگے کیا، وہ کہتے ہیں کہ سنو، یہ تقسیم توحید 2 قسمیں ہیں کیونکہ شرح عقیدۃ الطحاویہ میں اس کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں. اب شرح عقیدۃ الطحاویہ میں یہ قسمیں کیوں بیان کی گئی ہیں اور کیا وہاں 2 قسمیں ہیں اور دلیل کیا ہے، اور انہوں نے اس کا شیخ ابن عثیمین نے، اور اس کے بعد شیخ حمود نے، شیخ عبداللہ بن جبیر نے، یہ تینوں نے شرح عقیدۃ الطحاویہ کا نام لیا ہے. یہ تو تھوڑا سا ادھار ہے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا. اس کے بعد شرح کے صالح بن عبدالعزیز نے بھی یہی دلیل دی ہے. یہ کتاب ہے معتقد اہل سنہ والجماعہ فی توحید الاسماء والصفات، محمد بن خلیفہ تمیمی کی ہے. یہ ازواج السلف الریاض سے چھپی ہے. اس کے اندر بھی یہی ہے کہ توحید کی 2 قسمیں ہیں، اور 2 قسموں پر جو ہے نا وہ دلیل وہی پرانی جو ہم نے کہہ دیا ہے. اب انہوں نے ایک بات اور نہیں کی ہے، انہوں نے کہا توحید کی قسمیں 2 ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ توحید کی قسمیں 3 ہیں، لیکن وہ تیسری قسم بھی پہلی قسم میں داخل ہے. ہاں، ایک توحید کی قسم چوتھی بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں توحید الحاکمیہ. یہ جو چوتھی قسم ہے نا، حاکمیہ کی، حکومت اسلامی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک توحید کی قسم ہے. تو آج کل جو ایک مسئلہ چلا ہوا ہے توحید حاکمیہ کا عربوں کے اندر، وہ ایک اس وقت میں اس پہ زیر بحث نہیں کرنا چاہتا. تو چونکہ وہ کچھ نوجوان ہیں جن کو توحید کے نام پر اکسایا گیا، بڑے کیا گیا، اب وہ کہتے ہیں جس ملک میں توحید حاکمیہ نہیں ہے نا، ان کے ساتھ بھی جہاد، یہ دہشت گردی ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے اب جتنے اہل علم ہیں نا سعودی عرب کے، وہ ان توحیدوں سے وہ جان چھڑانے لگے ہیں. کہتے ہیں ربوبیت الوہیت تو ٹھیک ہے، لیکن حاکمیہ کا تو نام ہی نہ لو، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے، پھر تو فلاں کی حکومت ختم ہوتی ہے، فلاں کی حکومت ختم ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ بات اس کے اندر ایک زائد کی ہے. شرح کتاب التوحید عبداللہ بن محمد بن الغنیمان، وہ کہتے ہیں قسمان 2 قسمیں ہیں، ربوبیت ہے، الوہیت ہے، فلاں ہے. اور اس کے بعد آگے پھر وہ توحید کی قسمیں کرتے ہیں. بہت اس کے بارے میں وہ غصے میں بھی ہیں، اور دروس ہیں اس کے مختلف لوگوں کے، ان میں یہ ساری توحید کی قسمیں ہیں. اب میں آج کا پروگرام جو ہے اس کے اوپر میں نے پچھلے پروگرام کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ
کہ آپ مرد میدان بنے، مجاہد بنے، سوال کرنے والے بنے. یہ سوال اے خوارج کے سامنے اٹھائیں، بی کے سامنے اٹھائیں، سی کے سامنے اٹھائیں کہ یہ جو آپ توحید کی قسمیں کرتے ہیں اور ان قسموں پر فاؤنڈیشن رکھ کے پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ان دو قسموں کو نہ مانے اس کا خون حلال ہے، وہ مباح الدم ہے، وہ مبیح الدم ہے. یہ حوالے میں اگلے پروگراموں میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ اتنی جو تقسیم آپ نے کی ہے، جب ہم جمعرات کا ختم دلاتے ہیں تو جمعرات کے ختم کے اندر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں دلیل دے، کس جگہ لکھا ہے، اور شرک کا فتویٰ بسا اوقات لگا دیتے ہیں. ہر بات پہ دلیل مانگتے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے اس کے اوپر آپ کی کیا دلیل ہے. تو آپ یقین جانیے میں نے یہ تجربہ کیا ہے. میں مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، شارجہ کے اندر، یہاں پر ریاض کے علماء سے ہر جگہ، پاکستان میں، ہندوستان میں، دار الندوہ میں گھنٹوں فونوں پر باتیں کی ہیں، سامنے بیٹھ کر باتیں کی ہیں کہ خدا را یہ بتا دیں توحید کی دو قسمیں خدا نے فرمائی ہیں، حضور نے فرمائی ہیں، صحابہ نے کی ہیں، ائمہ اربعہ نے کی ہیں، خیر القرون میں ہے. میں اپنا تجربہ سال ہا سال سے یہ کر چکا ہوں، اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو اگر آپ، ہم تو پھر بھی دلیر ہیں، کہہ دیتے ہیں میلاد کی حیت و کیفیت کے ساتھ صرف ربیع الاول میں میلاد کرنا یہ بدعہ حسنہ ہے. ہم تو بدعہ حسنہ کہہ کے الحمدللہ اس پر پورے کلام کرتے ہیں اور پھر پیچھے سے بھی میلاد کے حوالے دیتے ہیں. لیکن جب ہمارے لوگوں نے ایک سوال پوچھا تو پیسہ پیچھے رہ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا. آپ بھی تجربہ کر لیں، میں نے تجربہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کامیابی دے گا. آپ اہل سنت و جماعت حق پر ہیں اور قیامت کے دن اللہ ان علماء کے ساتھ جن کا میں نے آج شاہ حسین زید فاروقی، شیخ یوسف دجوی، علامہ زاہد القوثری، اللہ تعالیٰ ہمارا ان کے ساتھ حشر فرمائے. یہ بہت بڑے علماء ہیں، ان کی کتب کا مطالعہ کریں، بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.